तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम पुराने अहदनामे में अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि शरीयत की तीसरी किताब है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूसा की लिखी गई 5 किताबों में से ये एक किताब है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियोज में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 18वें बाब का बुनियादी मजमून क्या होगा? इसका बुनियादी मजमून गम करना है, और अहबार के 18वें बाब को कोई भी पढ़ता हुआ कांप जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये पाक कलाम का हिस्सा है जो आईने की तरह है। सही। आईना खूबसूरत तस्वीर दिखाता है, अगर सामने खड़ा शख्स खूबसूरत नहीं तो वो इसको खूबसूरत नहीं दिखाएगा, ये जाहिर करता है। और मेरा ख्याल ये है कि वफादार लोग इस बाब को पढ़ेंगे। इसमें बड़े गुनाहों का जिक्र है जिन्हें पढ़कर आप कहेंगे कि ये क्या फजूलियात है, लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनकी तरफ मेरी गुनाह आलूदा फितरत माइल होती है। जैसा कि यसाया के 53 बाब की 6 आयत में लिखा है कि हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए थे, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदा ने हम सब की बदकारियां उस पर लाद दी। और मैं कहूंगा कि हमारा फिर चाहे जैसा भी गुनाह क्यों ना हो, क्या मैं खुदा के पास आ सकता हूं और क्या मैं उसमें माफी और अपने लिए रास्ते ढूंढ सकता हूं? तो जवाब है जी हाँ। लोग बहुत से गुनाहों में जकड़े हुए थे और उनको गुनाहों की माफी मिली, क्योंकि ऐसा कोई गुनाह नहीं जिसकी माफी ना हो। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई शख्स तौबा और यकीन करते हुए आए। ठीक है, शुक्रिया। भाई, आज हम इस बाब में जिनसी गुनाहों के ताल्लुक से बात करेंगे, जी जो कि इंसानों की बिगड़ी हालत को जाहिर करता है, और ये लोग जो कि गैर कौमों में से नमूने के तौर पर चुन बिल्कुल। लिए गए थे, जी जिनमें ये बुरी बातें जाहिर हुईं। जरूर। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह के मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मुल्क मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्क किनान से भी काम जहां मैं तुम्हें ले जाता हूं ना करना, और ना उनकी रसूमात पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आइन को मानकर उन पर चलना। मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ। सो तुम मेरे आइन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। भाई यूसुफ, इससे पहले कि हम ममनू बातों की तरफ आएं जो खुदावंद ने उनको बताई, मैं खुदावंद की उसके इजहार की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं जब वो अपना तारुफ करवाते हुए कहता है कि मैं खुदावंद हूं, जिसे कई मर्तबा दोहराया गया। आपको मैं खुदावंद हूं के लफ्ज में क्या नजर आता है? और बताता है कि ममनू बातों और जनाकारी के इमाल के ताल्लुक से वो गिर सकते हैं। इस बाब में हम 6 मर्तबा पढ़ते हैं, और 3 मर्तबा मैं खुदा तुम्हारा खुदा हूं, और 3 मर्तबा मैं खुदा हूं। खुदा जिसके पास कुल इख्तियार है और उसने हमें बताया और हमें कानून दिए। यहाँ वो कहता है मैं तुम्हें वो कानून दूंगा जो मैंने तरतीब दिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई कशिश शकल के कानून का इनकार करता है तो दर हकीकत, और मैं यहाँ किसी को मशवरा नहीं दे रहा कि वो इस कानून को नज़रअंदाज करे, लेकिन ऐसा करने से हड्डियां टूट सकती हैं। अगर कोई कहे कि मैं कशिश शकल के कानून को पसंद नहीं करता, तो इसका क्या मतलब है कि किसी चीज के टूटने का आप पर कोई असर नहीं। और अगर मैं 10वीं मंजिल से अपने आप को नीचे गिरा दूं, मैं ये कहूं कि मुझे ऊपर जाकर नीचे आना पसंद नहीं, तो इस बात की तरह कोई भी बात नहीं कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है।
لیکن یہ خدا کے قانون ہیں جن پر عمل کرنا ہے، جو کہ خالق خدا نے بنائے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کام کرو اور وہ کام تم نہ کرو۔ آج کل دانا لوگ یہ کہتے ہیں، اور احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں، میں اپنا خدا آپ ہوں شیاطین کی زبان میں۔ تم خداون کو اجازت کیوں دیتے ہو کہ وہ اپنا قانون تم پر لاگو کرے؟ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، لیکن یہ آپ ہیں جو فیصلہ کریں گے غلط کیا ہے اور صحیح کیا۔ لیکن اس دانائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ بگڑ گئے اور مکروہات میں پڑ گئے۔ صحیح۔ اس لیے خداوند اپنے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے بطور مالک کہتا ہے میں جی خداوند ہوں، تاکہ وہ اپنے اعمال اور جی تعلقات کے تعلق سے توجہ دیں۔ پر وہ ان کو کہتا ہے میں خداوند تمہارا خدا ہوں، تم ملک مصر کے سے کام نہ کرنا جہاں تم رہتے تھے۔ وہ ماضی کا حوالہ دے رہا ہے، اور نہ ہی ملک کنعان کی رسموں پر چلنا جہاں میں تمہیں لے جا رہا ہوں ان کے سے کام نہ کرنا۔ وہ انہیں ماضی اور مستقبل کے تعلق سے آگاہی دیتا ہے۔ ہم اسرائیل کی گرد کی اقوام میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ملک جہاں سے وہ نکلے اور جہاں وہ قبضہ کرنے کو تھے۔ یقیناً وہ اس ملک کی بات کر رہا ہے جہاں سے وہ نکلے تھے، اور وہ ملک جہاں وہ جا رہے تھے۔ وہ مصر سے نکلے تھے۔ اس وقت مصر دنیا کی معراج پر تھا، لیکن ان کی تہذیب ان کو کہاں پر لے گئی تھی؟ جس طرح موسیٰ کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ملک مصر کی تمام حکومت سے واقف تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن کینان جس کی شرمناک تاریخ کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، یہ افسوسناک ماضی جو پیدائش کے 9ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، جب حام نے اپنے باپ کی برہنگی دیکھی، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اس گناہ میں شریک تھا، اس لیے اس پر لعنت کی گئی۔ افسوس کہ وہ مصر سے نکل آئے اور مصری یہ کام کرتے تھے، اور اب وہ کینان میں داخل ہو رہے تھے اور کینانی بھی یہی کام کرتے تھے۔ یہ باپ ہمیں افسیو 4:17 کی یاد دلاتی ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں اور خداوند میں جتات دیتا ہوں، جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں ان کی لیکن عقل تم نہ چلنا، تاریک ہو گئی ہیں، اور وہ اس دنائی کے سبب سے ہے جو ان میں ہے، اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی۔ مسیح کا کردار کس قدر اعلیٰ ہے! یقیناً اس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، یقیناً اس طرح کی باتوں سے نہیں ہے۔ وہ کاملیت کی کامل مثال ہے، ہمارا نمونہ اور ہمارا رہبر ہمارا مسیح ہے، جو آدمیوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو علیحدہ کیا گیا۔ صحیح۔ شکریہ، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ 5ویں آیت، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا جن پر کوئی اگر عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ جیتا رہے سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، عام معنوں میں شریعت اس لیے دی گئی کہ انسان اس کے ذریعے ابدی زندگی حاصل کر سکیں، اور اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جو پرانا عہد نامہ ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ اگر انسان مر جائے تو وہ معمولی سا بھی کام نہیں کر پائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ مردے سے کہیں کہ میں تجھے زندہ کرتا ہوں، اپنی آنکھ اٹھا، تو وہ ایسا نہیں کر پائے گا، وہ مردہ ہے۔ یعنی انسان جب مر جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اس لیے شریعت دی گئی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ انسان کسی بھی صورت میں خود کو بچا نہیں سکتا۔ لوکا کے 10ویں باب میں ایک شخص خداوند کے پاس آیا اور کہا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا میں تمام احکامات کو جانتا ہوں۔ تو مسیح نے کہا تو وہی کرتا رہا تو جیتا رہے جیتا گا۔ رہے گا۔ بالکل، لیکن وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اسے یہ سب کچھ کرنا تھا، لیکن یقیناً وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ انسان ہے۔ جو سب اس باتوں پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے، وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ مگر جو راست بازی ایمان سے ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا مسیح کو اتار لانے کو، یا گہراؤ میں کون اترے گا اسے مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو۔ یہاں محدود معنی یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کریں جیسا کشش ثقل کا قانون کہتا ہے،
اور اگر آپ اس قانون کو تسلیم کریں گے تو ہی زندہ رہیں گے، آپ جان بچائے رکھیں گے تو اپنی جان بچائی رکھیں گے، لیکن اگر اس قانون کو نہیں تو مانیں آپ گے موت کا سامنا کریں تو گے۔ زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ یہ وہ موضوع باتیں ہیں جو خداوند نے ان کو بتائیں۔ وہ چھٹی آیت سے شروع کرتے ہوئے کہتا ہے، تم میں سے کوئی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے، میں خداوند ہوں۔ تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو، چاہے تیری ماں کی، اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو، خواہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے۔ تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔ تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ یہ تمام ممنوع باتیں خاندانی رشتوں کے بارے میں ہیں، یعنی بیٹے کے ساتھ تعلق، بیٹی اور بہو کے ساتھ، اور اسی طرح دیگر، اور خداوند جسمانی حدود کو متعین کرتا ہے جن کا تعلق ان قریبی رشتہ داروں سے ہے، لیکن یقیناً بائبل میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان ممنوع حدود کو پار کیا اور ان احکامات کے جوئے کو اپنے اوپر سے اتار دیا۔ لہٰذا بھائی یوسف، ہمیں آپ ان کے تعلق سے بتائیے جنہوں نے ان حدود کو پار کیا۔ 7ویں آیت میں، تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں ہے۔ اور پیدائش کے 19ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، جب لوط کی بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ زناکاری کی، اگرچہ لوط راست باز تھا، لیکن اس کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ رویہ گناہ پر مبنی تھا۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ اس کی بیٹیاں بے پرواہ تھیں، اور بالکل اسی طرح لوط بھی بے پرواہ تھا۔ صحیح۔ میرا مطلب ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بدفعلی کرتیں، اس نے اپنی کنواری بیٹیوں کو سدوم کے بدکار لوگوں کے آگے گناہ کے لیے پیش کیا۔ یہ ہولناک سانحہ پیدائش کے 19ویں باب میں درج ہے، جب وہ کہتا ہے اپنے باپ کی بیوی کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنا تیرے باپ کی بے پردگی سمجھی جائے گی۔ اور یہی کچھ پیدائش کے 35ویں باب میں ہوا، جب یعقوب کے بڑے بیٹے نے اپنے باپ کے بستر کو ناپاک کیا، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے آخری الفاظ یہ کہتے ہوئے کہا ہے کہ وہ میرے بستر پر چڑھ گیا۔ یہ المناک ہے۔ جب ہم 15ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تو اپنی بہو کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے۔ اور پھر ہم پیدائش کے 38ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ یہودا نے اپنی بہو تمر کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اور یقیناً خدا ہمارا سب کچھ جانتا ہے، اور ہمارا زندہ خدا وہ بھی جانتا ہے جو بائبل مقدس میں نہیں لکھا گیا، مطلب جو ہمارے دل میں چھپا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کتنے ہی مکروہات گناہ کیے ہیں، لیکن خدا کے فضل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جہاں جتنا زیادہ گناہ ہوا وہاں اتنا زیادہ فضل ہوا۔ اور جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ توبہ کرتا ہے، وہ چاہے اس کا ضمیر کتنا بھی بوجھل کیوں نہ ہو، چاہے اس کی آنکھیں کتنی ہی تاریکی میں روتے ہوئے اندھی ہو گئی ہوں، لیکن جب وہ خدا کے پاس آتا ہے تو خدا میں نجات حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح 9ویں آیت، تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیری باپ کی بیٹی ہو، چاہے تیری ماں کی بیٹی ہو، اور ہمیں امنون کو نہیں بھولنا چاہیے جو اس نے صحیح۔ اپنی بہن سے کیا۔ بھائی یوسف، یقیناً ان باتوں کا ذکر بہت تلخ ہے، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ گناہ کر سکتا ہے، یا اپنی بہن کے ساتھ، یا اپنے باپ کے ساتھ، یہ گناہ ہے۔ گناہ ہے۔ یا لڑکی جو اپنے باپ کے ساتھ گناہ کرتی ہے، گناہ یہ سب کراتا ہے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ آج کل کیا تعلق ہے؟ ہمیں بھی حدود مقرر کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ زیادہ تر ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق بڑے خاندان میں رہنے سے ہے۔ اکثر ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بڑے گھر دیکھتے ہیں جہاں کافی خاندان رہتے ہیں، جس میں شادی شدہ بھائی اور ان کے بیاہے بچے بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ہم بہت سے مسائل کے بارے میں سنتے ہیں، بھائی اپنی بہن کے ساتھ تو کوئی اپنی سالی کے ساتھ، شرمناک واقعات۔ ان رشتوں کے تعلق سے خدا کی مقرر کردہ حدود کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر ان حدود کو پار کیا جائے تو
اس شخص کا کیا انجام ہوگا؟ کیا اس مظلوم کے خلاف گناہ ہے یا خدا کے خلاف؟ اور گناہ کرنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ گناہ کے کیا نتائج ہیں؟ جسم پر، روح پر، خاندان میں، ساکھ کے اعتبار سے اور خدا کے حضور میں یہ سب کیسا لگتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آئیں دیکھیں بائبل یہاں پر کیا کہتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ، مؤثر اور ہر طرح کی دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے گناہ نہیں کرتا تو یہ خدا ہی کا فضل ہے، لیکن اگر میں ایمانداری سے کہوں تو میرے اندر ان برے گناہوں کا تخم موجود ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، اور میں کسی بھی گناہ میں گر سکتا ہوں۔ اگر یقیناً میں کسی گناہ میں گر جاؤں تو میں خود پر بہت بڑی مصیبت لاؤں گا۔ میرا مطلب ہے کہ ایسا کوئی نہیں جو جنسی گناہ میں نہ گرا ہو اور اس کے بعد وہ ٹھیک رہا ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم داؤد کو پڑھتے ہیں تو اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گناہ نہ کیا، لیکن اس نے اپنے سپاہی کے ساتھ، مطلب کہ اس کی بیوی کے ساتھ گناہ کیا، لیکن اس کے بعد اس کی کیسی حالت تھی؟ یا سمسون جیسے شخص کے گناہ میں گرنے کے بعد اس کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ لیکن یوسف جیسے شخص کی طرح جو عظیم سورما تھا، اس نے گناہ سے انکار کیا اور خدا نے اسے کس قدر عزت بخشی۔ اور در حقیقت خدا کا کلام سامنے لاتا ہے، وہ چھپاتا نہیں، اور جب وہ ہمیں ان گناہوں کے تعلق سے آگاہی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ان میں گرنے کا رجحان ہے، اور ہمیں مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ 19ویں اور 20ویں آیت میں وہ دائرہ کار وسیع کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے بعد اور ہمیں خاندان کے حقوق کو بھی قائم رکھنا ہے۔ وہ 19ویں آیت میں کہتا ہے، اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا، اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسایہ کی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ یہاں پر کن حدود کو بیان کیا گیا کہ ہم دوسروں کو کس طرح دیکھیں، اور اپنے دوستوں کے خاندانوں اور ان کی بیویوں کو ضبط نفس اور پاکیزگی کے مسئلے سے کیسے نپٹا جائے؟ آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ جب آپ تھسلنیکیوں کا 4 باب پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اگر کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی یا دغا نہ کرے، پھر وہ سخت الفاظ میں کہتا ہے کہ خداون ان کا بدلہ لے گا۔ مطلب یہ کہ خداون بدلہ لینے والا ہے۔ بعض اوقات آپ اپنا بدلہ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ بے بس اور بے اثر ہوتے ہیں، یا وہ نہیں جانتا کہ کیسے لیا جائے، لیکن خدا ہے جو دیکھ رہا ہے اور بادشاہ کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں ابھی ملک کے تعلق سے، جو ابراہم کی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا نے اس کے اور اس کے خاندان پر بلائیں نازل کی تھیں۔ خدا بادشاہ کو پکڑ سکتا ہے، وہ داؤد تک پہنچ سکتا ہے جو اس کے دل کے موافق تھا۔ وہ خدا ہے، وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے اور بدلہ لے سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے، کیونکہ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا بہت ہولناک بات ہے۔ بائبل سکھاتی کہ شوہر اپنی بیوی سے پیار کرے، اپنی بیوی کو بالکل صرف اپنی، جی، لیکن ہمیں دوسرے لوگوں کے تعلق سے ضبط نفس، پاکیزگی اور پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس ہمیں ضبط نفس اور پاکیزگی کے تعلق سے سکھاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ خدا اسرائیلی نسل کو پاک رکھنا چاہتا تھا اور خون ناپاک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، جس سے ہمارے مبارک مسیح کو پیدا ہونا تھا۔ بالکل۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اکیسویں آیت، تو اپنی اولاد میں سے کسی کو معلق کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کو ناپاک ٹھہرانا، میں خداوند ہوں۔ پر یہ معلق کون ہے؟ جی بھائی، یہاں اولاد سے مراد آپ کے بچے، نسل ہیں، آدمی کی نسل۔ آدمی کی نسل۔ ملوک امونیوں کا بت یا مکروہات تھیں۔ یہ ایک پیتل کا کھوکھلا مجسمہ بنا ہوا تھا، اس کے بازو پھیلے ہوئے تھے، اور جب آگ تیز ہوتی تو اس کے ہاتھ بہت زیادہ گرم ہو جاتے، اور پھر ایک معصوم بچہ یا ایک اولاد اس کے گرم بازوؤں پر رکھ دی جاتی، اور پھر اس کے
आगे ढोल बजाए जाते थे ताकि किसी को रोते हुए बच्चे की चीखो आवाज पुकार की सुनाई ना आवाज दे। सुनाई ना दे। उन मासूम बच्चों की चीखो पुकार जो उस शैतान की भेंट चढ़ाए जाते थे। ये मकरूहात की एक तस्वीर है। ये कैसा पागलपन है, लेकिन अफसोस ये एक गुनाह भी साबित हुआ और इंसान का पागलपन भी। ये मकरूहात अमूनियों का बुत जिसका जिक्र आमूस के 5वें बाब में भी है और फिर इसका जिक्र हमें इमाल के 7वें बाब में मिलता है। ना सिर्फ मौलिक का जिक्र है बल्कि यहाँ पर मलकूम या फिर मालकुम का भी जिक्र पाया जाता है। ये 3 नाम हैं और तीनों के नामों का एक ही मतलब है, यानी बादशाह। लेकिन अफसोस कि वो इस बुत को अपना खुदा तस्वुर करते, लेकिन हकीकत में उनका भी खुदा वही लश्करों का खुदा है जो मेरा खुदा है। सही, ये भी खुदा के खिलाफ गुनाह है, क्योंकि वो इंसान की नस्ल को जिसे खुदा ने बरकत की नस्ल के तौर पर दिया है उसे मुअल्लक के बुत के हाथों में पेश कर देते हैं। सही। इसके बाद वो कहता है तू मर्द के साथ सोबत ना करना जैसे औरत से करता है, ये नहायत मकरूह काम है। इस मुकाम पर कहूंगा इसके बारे में क्या ख्याल है जो ये सब करता है और सिखाता है कि हर चीज एक बीमारी है, मतलब कि हम जिन्स परस्ती की कशिश एक बीमारी है, ना कि गुनाह। बाइबल इस फेल के बारे में क्या कहती है? खुदा की कलाम की रोशनी में और कलाम के आईने में इसका क्या नाम है? कलाम बिल्कुल वाज़ेह है और खुदा के कलाम को क्यों बदला जाए, लेकिन हकीकत में वो खुदा के कलाम को बिगाड़ते हैं और खुदा के कलाम की तब्दीली भी करते हैं। वो इसे मूसा के अल्फाज कहते हैं, लेकिन शायद मूसा के भी नहीं बल्कि किसी और के, जिसने इसको लिखा मूसा के सैकड़ों बरस के बाद। यानी खुदा के कलाम की ताजीम खत्म हो गई। और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि बाइबल कहती है देखो उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। देखो ये कैसी दनाई है। क्या हम उन लोगों की बात सुने जो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं और उसकी हकारत करते हैं? ये अल्फाज नहायत वाज़ेह हैं। तू मर्द के साथ सोबत ना करना जैसे तू औरत के साथ करता है, नहायत मकरूह काम है। और जब हम सदूम और अमूरा के गुनाह के ताल्लुक से पढ़ते हैं तो हमें बताया गया है कि ये ज़नाकारी है और वो शहवत परस्ती में ऐसा करते। ये खुदा के नज़दीक ज़नाकारी है और खुदावंद इसकी सख्त सज़ा देगा। और वो कहता है कि ऐसे लोग खुदा की बादशाही के हरगिज वारिस ना होंगे। इसका जिक्र पहले करंथियों के 6 बाब में है। उनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं और ना ही खुदा की जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक है। और जो कोई इस गुनाह का मुर्तकिब होता है वो फौरन इससे तौबा करे और खुदा उनके रहम में पनाह हासिल करे, और वो ऐसा कर सकता है। और करंथियों में वो कहता है तुम में बाज बिल्कुल ऐसे ही थे, लेकिन धुल गए हो और पाक किए गए हो और तुम खुदावन यीशु के नाम में रास्तबाज ठहराए गए हो। और खुदा इस गुनाह से और दीगर गुनाहों से हमें रिहाई देता है। इसलिए फैसला कुन तौर पर खुदा के कलाम की रोशनी में कोई भी जिनसी गुमराही और हम जिन्स परस्ती ये सब गुनाह है और इसके लिए इलाही मुदाखलत की और तौबा की ज़रूरत है और मसीह के सलीबी कफारे की ज़रूरत है। बिल्कुल 24वीं आयत से इन गुनाहों के नताइज का जिक्र है जो उनको करने वाली कौमों ने भुगते। खुदावन केनानियों के उन गुनाहों से खबरदार करता है जिनको उसने उस मुल्क में जाने की इजाज़त दी, जिसकी वजह उनके गुनाहों का नतीजा था जो उन्होंने किए। केनानियों ने क्या हासिल किया और किस तरह खुदावन ने उन्हें खबरदार किया? यहाँ वो ये कहता है कि ये सब कौमें आलूदा हैं और इनका मालिक भी आलूदा इंसान है। और नतीजा ये कि वो अपने बाशिंदों को उगले देता है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि खुदावंद क्यों केनानियों को उनके मुल्क से निकालता था और इसराइल को दाखिल करता था। दरहकीकत खुदा उन लोगों को उनकी मकरूहात की वजह से उनके मुल्क से निकाल दिया करता था। जब खुदावंद ने अब्राहम से वादा किया कि वो ये मुल्क तेरी नस्ल को देगा, तो उसने अहम बात कही थी, लेकिन कुछ लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। और अमूरियों के गुनाह अभी पूरे नहीं हुए। उसने 400 बरस तक इंतजार किया। देखा खुदा ने किस कदर बर्दाश्त किया और वो किस कदर ज्यादा इंतजार करता है। वो तौबा करते तो खुदा उन्हें माफ कर देता और खुदा के हक को नजरअंदाज किया और अपने बाशिंदों को उगल दिया। लेकिन अफसोस कि उन्होंने गुनाह को जारी रखा और जनाकारी करते रहे। खुदा के हक को नजरअंदाज किया जिसके नतीजे में उसने बाशिंदों को उगल दिया। किसी ने कहा क्या यहूदी इनसे बेहतर थे? तो नहीं, खुदा ने उन्हें आगाह किया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया और आज भी वो लोग
2000 سال سے پوری زمین پر پرگندہ ہیں، کیا وہ واپس آئے؟ لیکن صرف بڑی مصیبت کے دور سے گزرنے کے لیے جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، یہ گناہ کی سزا ہے۔ خداوند 30ویں آیت میں نتیجے کے ساتھ اختتام کرتا ہے، اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھی ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آغاز کرتا ہے میں خداوند تمہارا خدا صحیح۔ ہوں، اور وہ اختتام بھی اسی طرح کرتا ہے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اپنے اختیار اور حق کے تعلق سے وہ کل اختیار رکھتا ہے کیونکہ وہ خداوند ہے۔ چونکہ وہ خداوند ہے تو ہمیں اس سے کہنا چاہیے کہ اے خداوند، تاکہ جو زندہ ہیں وہ آئندہ کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو مرا اور جی اٹھا، اس لیے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، وہ ہماری خاطر مرا اور جی اٹھا تاکہ زندوں اور مردوں دونوں کا ہی خدا ہو۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے بہت بار گناہوں کا سنا ہے اور یہ کہ خدا ہمارے سے واقف ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ خدا ابھی بھی ہمیں بچاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند اپنا تعارف 6 مرتبہ کرواتا ہے، 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور 3 مرتبہ میں خداوند ہوں۔ وہ مالک ہے اور اسی کے پاس کل اختیار ہے۔ وہ قانون لاگو کرتا ہے، ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، نہ کہ توڑنا۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند غیر شرعی تعلقات کا بدلہ لے گا، اگرچہ کہ جنسی خواہش خدا کی نعمت ہے، لیکن اس کی حدود ہیں۔ جنسی عمل کی حدود شادی تک محدود ہے، اور شادی سے پہلے جنسی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، اس باب میں انسان کے دل کی حالت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ انسان کے دل کے برے خیال نہایت واضح ہیں، اور خدا کا کلام انسانی غلطیوں کا آئینہ ہے۔ جی، انسانی غلطیوں کا قریبی حلقوں میں بھی وہ شخص جو اپنی بیٹی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، یا کوئی لڑکی جو اپنے باپ کے ساتھ گناہ کرتی، یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، دیکھیں انسان کی گراوٹ کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا ہر طرح کی برائی کے خلاف ہے اور تمام ناپاک تعلقات کے خلاف۔ خدا ان مکروہات کے خلاف ہے، کیونکہ ان میں سے ہر برا عمل خداوند کے نام کی تذلیل ہے۔ ہم پرہیزگاری کیسے سیکھیں؟ کیا پرہیزگاری باہر سے ہم تک پہنچتی ہے؟ نہیں، پرہیزگاری اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ بدی سے کیسے نفرت کی جائے، مکروہات سے کیسے نفرت کی جائے، زناکاری سے کیسے نفرت کی جائے، خاندانی تعلقات کو کیسے محفوظ رکھا جائے، اور دوسروں کے حقوق کو قائم رکھنا، نہ کہ ان کے حقوق ان سے چھیننا، یہ صرف اس وقت ہوگا جب ہم خدا سے پیدا ہوں گے اور ابدی زندگی رکھتے ہوں گے، اور ہمیں ہر روز خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ہوگی۔ عزیز ناظرین، بدی اور گناہ، ان سے نہ کھیلیں۔ بدی اور گناہ انسان کو خدا سے دور لے جاتا ہے، لہٰذا اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اسے قبول کریں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔